बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद तहसीन अब्बासी और आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान टाइम न्यूज़। आज हमारे प्रोग्राम बातचीत में हमारे सीनियर एंकर पर्सन हैं रेडियो पाकिस्तान के जनाब हनीफ सागर साहब, जिनसे हम एजुकेशन और जो सिंध के जज़ायर हैं, इसके अलावा कराची के जो मौजूदा हालात हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो हनीफ सागर साहब का ताल्लुक़ पुराना ताल्लुक़ है हनीफ सागर साहब से हमारा, और हनीफ सागर साहब एक तवील अरसे से रेडियो पाकिस्तान से प्रोग्राम नशरियात करते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ सागर साहब। बहुत शुक्रिया आपका। हनीफ सागर साहब, बहुत मेहरबानी आप हमारे शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो हम एक करंट इशू है आजकल जो सिंध के जज़ायर हैं उन पर वफाकी हुकूमत कहती है कि हम इन जज़ायर को आबाद करने जा रहे हैं और यहाँ डेवलपमेंट की जाएगी ताकि कुछ हमारे यहाँ डेवलपमेंट हो और कुछ बाहर से सरमायाकारी हो। और सिंध गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि हमारे इन जज़ायर पर कब्ज़ा किया जा रहा है। तो इस हवाले से कुछ आप रोशनी डालीजिएगा कि इस आप क्या मौक़िफ़ समझ रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट का मौक़िफ़ दुरुस्त है या सिंध गवर्नमेंट जो है उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है? तहसीन साहब, बहुत अहम बात है और बड़ा अहम मौजू आपने चुना भी। और इस हवाले से जो बात हम करें, जिस तरह से आपने भी कहा 18वीं तरमीम और उससे पहले भी पाकिस्तान की जब आज़ादी की हम बात करें या करारदाद मकासद की बात करें, पाकिस्तान की करारदाद की बात करें, तो तमाम सूबे जो पाकिस्तान के साथ शामिल हुए थे तो उनमें यही था कि वो ख़ुद मुख्तारी रहेगी। और फिर एक बात हम करते हैं कि भुट्टो साहब के ज़माने से जब कंकरेंट लिस्ट की ख़ात्मे की बात आ रही थी कि फेडरेशन में कौन से इदारे होंगे, कौन से शोबे होंगे, और उसके बाद लेकिन एक तवील अरसे तक ये हमने देखा कि उसका ख़ात्मा जो कि 10 साल में होना था, कई दहाइयाँ उसको लग गई। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई और ये क्रेडिट गया आसिफ अली जरदारी साहब को, जिन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी के हवाले से उस वक्त पार्लियामेंट में तवील अरसे के बाद कई दहाइयों के बाद, अगरचे इससे पहले भी 3 मरतबा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट रही है लेकिन इस पर तवज्जो नहीं दी गई। तो उसके बाद जिस तरह से सूबाई खुद मुख्तारी की बात की गई, जो कि पाकिस्तान बनने के वक्त करारदाद पाकिस्तान में ये तमाम चीज़ें शामिल थी, और सिंध का दीगर छोटे सूबे हैं उनका भी ये मुतालबा रहा कि उन्हें खुद मुख्तारी दी जाए, और वो शामिल ही पाकिस्तान के साथ इस बुनियाद पर हुए थे कि पाकिस्तान के साथ एक फेडरेशन के तहत रहेंगे, सूबे खुद मुख्तार रहेंगे। और उससे यकीनन जो जहाँ पर देखें कुदरत ने बेपनाह चीज़ें बहुत सारे ममालिक में, बहुत सारे ख़ित्तों में, बहुत सारे इलाकों में दी है। जिस तरह से हम अगर बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अगर सिंध के हिस्से में समंदर आया है तो इसी तरह से पंजाब के हिस्से में मीठा पानी है, और सिंध के बहुत सारे इलाके देखें आपके पीने के पानी के लिए भी या ज़मीन से जो ज़ेर ज़मीन पानी है वो मीठा नहीं है। तो ये अल्लाह ताला की जानिब से बहुत सारे लोग ऐसे जहाँ से तेल निकलता है, सिंध में अल्हम्दुलिल्लाह तेल भी निकलता है, गैस भी निकलता है। तो कुदरती निज़ाम है कुदरत का कि तमाम सूबों में कोई ना कोई चीज़ ज़रूर है। इसी तरह से बलूचिस्तान में आप देखें सोने की कानें मौजूद हैं, तो अल्लाह ने उनको दी है, उनके हिस्से में आई, उनको मुबारक हो। इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, इसी तरह से पंजाब की हम बात करें, इसी तरह से हम सिंध की बात करें, तो जो वसाइल जिसके पास हैं ये कुदरत की तकसीम है। इसी तरह से मुल्कों में भी बहुत सारे मामलात आप देखेंगे, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारे ममालिक के पास बेपनाह मादनी वसाइल मौजूद हैं, वो उनकी मिल्कियत है, वो उन पर उनकी इजारादारी है, वो उनको जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें, ये कुदरत का निज़ाम है। तो सिंध का जो मौक़िफ़ रहा, या सिंध का जो एक आम आदमी है उसका जो हमेशा से मौक़िफ़ रहा है, क्योंकि सिंध तो हज़ारा साल से कायम है, और सिंध पाकिस्तान से बनने से पहले भी पंजाब भी था, खैबर पख्तूनख्वा, ये नाम कोई भी हो, लेकिन ये खित्ते पहले से मौजूद थे। यहाँ पर जो लोग बसने वाले वो पहले से मौजूद थे, ज़बानें बोलने वाले लोग पहले से मौजूद थे, और उनकी ये कुर्बानी थी। चूँकि ये एक मज़हब के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर ये वतन लिया गया, और जिस तरह की ज़्यादतियाँ थी, जो उस वक्त सिनारियो था, उस वक्त के लोगों ने जिस तरह से महसूस किया, तो लोग शामिल हुए, एक हिजरत भी हुई जो कि गो के उसका हिस्सा नहीं थी पार्टीशन का, लेकिन उसके बावजूद भी सिंध के लोगों ने बड़ा खैर मकदम भी किया, तमाम लोगों का यहाँ पर आए भी, आबाद भी हुए। और इस वक्त भी अगर हम बात करें सिंध की, तो पूरे पाकिस्तान से, न सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दुनिया के बेशतर ममालिक से यहाँ पर आप देखें कि लोग लाखों की तादाद में आबाद हैं, जो रोज़गार भी करते हैं, और इसको भी खुले दिल से सिंध के लोग या सिंध की हुकूमत जो है कबूल करते हैं। और न सिर्फ रोज़गार के हवाले से बल्कि जो सिंध के इदारे हैं, जैसे सेहत का आप देख लें, तालीम के हवाले से देख लें, तो एक बड़ा बोझ जो है दीगर सूबों का भी सिंध के ऊपर पड़ता है। एक बात तो हम कहते हैं ना कि सेहत के हवाले से कोई काम नहीं किया, हम कहते हैं तालीम के हवाले से कोई काम किया, यकीनन बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन बहुत सारे लोग फिर भी आप देखें दीगर सूबों से आके यहाँ पर। लेकिन सागर साहब, ये जो अभी एक 70 साल हो गए पाकिस्तान आज़ाद हुआ है और सूबाई हुकूमतें बनती रही हैं,
لیکن کبھی سندھ گورنمنٹ نے جزائر پر توجہ نہیں دی اور نہ کبھی ان پر کوئی ڈیولپمنٹ کی ہے جا کر، نہ کبھی اس پر جو ہے کبھی سوچ بچار بھی ہوئی ہے کہ جزائر کو آباد کیا جائے یا اس طرح سے کوئی سرمایہ کاری کی جائے. یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ موقع ملا، اور نہ صرف صوبے میں بلکہ وفاق میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع ملا، اور جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے جس طرح سے آپ نے نشاندہی کی تو یقیناً بہت زیادہ نظر انداز رہے ہیں وہ لوگ. بلکہ اس سے پہلے تو قبل اگر وفاقی حکومت، اس سے پہلے مشرف کے دور میں بھی ہوا، ارباب غلام رحیم یہاں پر تھے، اس وقت بھی اس طرح کے معاملات ہوئے. اس کے وقت اب وفاقی حکومت، تو بہت سارے لوگوں کو تو یہ معلوم بھی نہیں تھا کہ اس طرح کے جزائر موجود ہیں. یہ تو جب وفاق کی جانب سے آیا، اور پھر بھی رد عمل کس کا آیا؟ ایک عام آدمی کا رد عمل آیا، جو سندھ کا رہنے والا ہے، جو سول سوسائٹی ہے، وہ ان تمام لوگوں کا رد عمل آیا. حکومت کی جانب سے تو ابھی بھی وہ رد عمل نہیں ہے. تو اس سلسلے میں یقیناً جب لیکن حکومت تو مسلسل جھوٹ بول رہی ہے. کل جو وزیر اعلیٰ صاحب نے پرسوں سجاول میں کہا کہ تمام جزائر ہمارے قبضے میں. بالکل، میں تو چیلنج کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ صاحب نے تو خود بھی نہیں دیکھے ہوں گے جزائر. نہیں دیکھے. جو جہاں جس جگہ وہ کھڑے ہو کر ان جزائر کی بات کر رہے تھے، سجاول میں انہوں نے یہ خطاب کیا. سجاول کا جو جتنی بھی پٹی ہے ساگر صاحب، وہاں تو ہماری مسلح افواج موجود ہے، وہاں چائنیز فوج آ چکی ہے، وہاں باقاعدہ مشترکہ مشقیں ہو رہی ہیں. ہمارے وزیر اعلیٰ کا تو علم ہی نہیں ہے یہ کہ وہاں مشقیں ہو رہی ہیں یا فوجیں یا جدید ساز و سامان کے ساتھ چائنیز فوج موجود ہے. وزیر اعلیٰ صاحب مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمارے پاس قبضہ ہے. قبضہ تو وہاں افواج کا ہے، چائنیز فوج آ چکی ہے. اس سے بھی بڑی المیہ کی بات یہ ہے کہ الحمدللہ اس پر ہم جتنا فخر کریں وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑا کوریڈور ہمیں دیا ہے، سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہے. ہم جزائر کی بات کرتے ہیں، لیکن اس سے کہیں زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ہماری سینکڑوں ہزاروں ایکڑ زمین جو زرخیز زمین تھی، جو آپ ٹھٹا سجاول بدین کی آپ بات کرتے ہیں، وہ تو سمندر برد ہو گئی. اس پہ بھی سندھ حکومت کا کوئی اقدامات نہیں آئے. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ ٹھٹا کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ کی جانب سے کچھ اقدامات کی بات کی گئی تھی، لیکن اس پر بھی اس طرح سے عمل درآمد نہیں ہوا. تو ہم جہاں پر جزائر کی بات کرتے ہیں، وہاں پر جو ساحل سمندر کے ساتھ جو آباد تھی، لوگوں کے پورے دیہات سمندر برد ہو گئے، ہزاروں ایکڑ زمین سمندر میں چلی گئی. اس وقت سندھ حکومت کوئی بات نہیں کرتی ہے. اس کے بعد 93 میں 94 میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھی، اور انہوں نے اسی ٹھٹھے کے مقام پر یہ کیٹی بندر کی بنانے کا اناؤنس کیا تھا. پھر وہ 2 سال 2.5 سال کے بعد جب گورنمنٹ ختم ہوئی تو وہ منصوبہ بھی سمٹ گیا. ہوتا یہ ہے کہ ایک گورنمنٹ آ کر کوئی اناؤنس کرتی ہے، دوسری گورنمنٹ آ کر اس سسٹم کو اڑا دیتی ہے، وہ اس پر کبھی کام ہی نہیں ہوتا. تو ابھی اس وقت 15 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، تیسرا ٹین اوور چل رہا ہے، ابھی تک اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی، جبکہ وہ محترمہ کی نشانی تھی اور وہ چاہتی تھی کہ کیٹی بندر آباد ہو. کیٹی بندر آباد ہونے سے یہاں کی زمینیں بھی بچ جائیں گی، اور نہ صرف زمینیں بچیں گی، علاقے کے لوگوں کو روزگار میسر ہوگا، لوگوں کی خوشحالی آئے گی. لیکن تیسرے ٹرن اوور میں بھی صوبائی گورنمنٹ میں، جس میں ایک وہ مرکزی گورنمنٹ بھی تھی پیپلز پارٹی کی، اور یہ تیسرا ٹرن اوور ہے سندھ گورنمنٹ کا، ابھی تک کوئی خاص توجہ نہیں ہے. وہی بدحالی ہے، وہی ٹھٹھا میں. اب وہاں آ کر اب چائنیز فوج آ گئی ہیں، ہماری افواج وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں، وہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. تو ابھی تک وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں وہ ہمارے انڈر میں ہے، ہمارا قبضہ ہے، سندھ گورنمنٹ کے پاس ہے. بدقسمتی تو ہماری یہ ہے کہ آج 21ویں صدی میں جہاں پر آپ اس ترقی کی بات کرتے ہیں، ہم تو آج بھی اس ساحلی پٹی پہ یا ٹھٹا بدین کے علاقوں میں گٹکے کو کنٹرول نہیں کر پائے، جو کہ بڑا المیہ ہے. اور اس پر بھی کس طرح سے مافیاز کام کرتی ہیں. یہ تو معمولی سا ایک انتظامی کام ہے جس کو روکا جا سکتا ہے، تو ہم تو ابھی تک اس پہ کام نہیں کر سکتے. یہ تو بہت آگے کی بات ہے. اور پھر جس طرح سے آپ نے کہا، دنیا بھر میں جہاں پر جن ممالک کے سمندر موجود ہے، ان کے آپ ساحل سمندر کو دیکھیں کتنا خوبصورت ہوتا ہے. اور ہم باہر سے پام آئل منگواتے ہیں، ناریل ہم باہر سے منگواتے ہیں، اتنا بڑا کوریڈور ہمیں موجود ہے. اور الحمدللہ وہاں پہ ناریل یا پام ٹریز جو ہیں وہ بڑے پیمانے پر لگائے جا سکتے ہیں. لیکن جس طرح سے آپ نے بھی کہا کہ کوئی ترجیحات میں یہ چیز شامل نہیں ہے. دنیا سے ہم سیکھ سکتے ہیں، ہم باہر سے تیل منگواتے ہیں، یہ تمام چیزیں، اتنا بڑا کوریڈور. ٹھٹھا کا جو کوریڈور ہے دنیا کا تیز ترین کوریڈور ہے. اس میں جتنی تیز ہوا وہاں چلتی ہے، وہاں تو بے پناہ ونڈ پاور لگنے چاہیے. ہمارے تو بجلی کا مسئلہ وہیں سے حل ہو سکتا ہے. لیکن وہی ہمارے حکمرانوں کی بے حسی اور اس کو میں یہ کہوں گا کہ نااہلی
جو ان چیزوں کو ہم استعمال نہیں کر. اگر یہ انٹرنیشنل سطح پر کسی اور ملک میں ہوتا, یورپ میں ہوتا, تو آج یہ علاقے ساحلی سمندر پتہ نہیں کتنی ترقی کر چکے ہوتے, دنیا کی توجہ کا مرکز بنے ہوتے, دنیا سے لوگوں کو روزگار بھی ملتا. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جس طرح سے معاملات ہیں مستقل طور پر نظر انداز رہا, تو بدقسمتی یہ رہی ہے کہ اداروں میں صحیح جگہ پر صحیح لوگوں کو بٹھایا نہیں گیا. ایک تو ترجیحات نہیں ہے, دوسرا کہ جو کام کرنا چاہیے جن شعبوں کے حوالے سے اس طرح کے ماہر لوگ آپ نے وہاں پر بٹھائے نہیں. آپ کے پاس تو اگر کوئی معاملہ ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, چاہے پی ایم ایل این کی حکومت ہو, چاہے ابھی پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اگر آپ کو کوئی فائنانس کے حوالے سے آدمی چاہیے تو آپ تو باہر سے منگا کے بلاتے ہیں, اور ہر حکومت میں وہی بیٹھا ہوتا ہے. تو آپ نے تو لوگ تیار نہیں کیے شعبوں کے حوالے سے, یا اگر تیار کیے ہیں موجود ہیں تو ان کو آپ موقع نہیں دے رہے. تو اسی طرح سے خاص طور پر یہ جو شعبہ, چونکہ بنیادی طور پر ہم زرعی ملک ہیں اور ایک کوریڈور جب ہمارے پاس بہت بڑا ہے, دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اتنا بڑا کوئلہ موجود ہے, کوئلے کے حوالے سے کتنی ریسرچ ہمارے پاس. پنجاب کے اندر آپ جا کے دیکھیں تو کوئلے کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں, ادارے انہوں نے بنا دیے, ذخیرہ ہمارے پاس, کالا سونا ہمارے پاس موجود ہے, لیکن سندھ حکومت کیا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دوسروں کے تحت کس طرح سے کام کریں, یہ ترجیحات میں چیزیں شامل نہیں ہیں. تو اس حوالے سے میرے خیال میں ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے, اور جو ذمہ دار لوگ ہیں جو اس حوالے سے مہارت رکھتے ہیں تمام شعبوں کے حوالے سے, جس طرح سے دنیا میں آپ دیکھیں تھنک ٹینکس ہوتے ہیں نا, یہاں پر تو سیاسی لوگ حکومتوں کو چلاتے ہیں, تھنک ٹینکس تو ہے نہیں کہ ان سے جا کے مشاورت لیں کہ کس طرح سے کام کرنا چاہیے داخلی سطح پر, خارجی سطح پر, وفاق کے ساتھ معاملات ہیں تو ان کو کس طرح سے حل کریں. حنیف ساگر صاحب, اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ جو کراچی کی جو صورتحال ہے, یہ کراچی ہمارا معاشی ہب ہے, اور اس معاشی ہب میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ 67% یہ کراچی ریونیو جنریٹ کرتا ہے. اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ 95% تو جو کراچی جو ہے وہ ریونیو دیتا ہے سندھ کو. لیکن کراچی کی صورتحال جوں کی توں موجود ہے, بلکہ ہم تو اب یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہمیں ماضی کا کراچی لوٹا دو, جو ماضی میں خوبصورت کراچی تھا اور ایک انٹرنیشنل سٹی تھا. تمام پورے سندھ کا مستقبل پہلے سندھ کا اور اس کے بعد پاکستان کا اس کراچی سے وابستہ ہے, اور آج بھی جو ہے یہ ریونیو جنریٹ کرنے والا سب سے بڑا شہر ہے. اس کی جو صورتحال ہے اس پر فرمائیے گا کہ گورنمنٹ کیوں اس شہر کو نظر انداز کیا ہوا ہے, یا بیوروکریسی کی نااہلی ہے. ماضی میں یہاں ایک دہشت گردی کا عنصر تھا, اور جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ تھا ان لوگوں نے تو یہاں کے شہر کو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے, اور پیپلز پارٹی کا بیس ہے یہ سندھ, اور سندھ کا بیس کراچی ہے, تو اس کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیں کہ ماضی کی جس طرح سے آپ نے بات کی تو دعوے تمام جماعتوں کی جانب سے کراچی کے حوالے سے ہوتے رہے ہیں کہ کراچی ان کا ہے. کوئی بھی جماعت ہو, چاہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ ہو, چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, جماعت اسلامی ہو, یا پاکستان مسلم لیگ نون ہو, تمام جماعتوں نے, تمام پارٹیوں نے حکمرانی بھی کی, مزے بھی لوٹے, اور دعویٰ بھی کرتے رہے کہ یہ شہر ان کا ہے. لیکن بدقسمتی رہی کہ اس شہر کی بہتری کے حوالے سے, جو کہ بات آپ نے کہی کہ ماضی کا کراچی لوٹانے کی, کہ جس کراچی کی سڑکیں دھلا کرتی تھی, وہ کراچی جہاں پر آلودگی کی وجہ سے ناریل کا تیل جلایا جاتا تھا کہ دھواں نہ ہو, کوئی اس طرح کا تیل نہ جلے کہ آلودگی نہ ہو. آج آلودگی میں کراچی کا کون سا نمبر آتا ہے یہ آپ اور ہم بخوبی جانتے ہیں کہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر تھا, یورپ سے لوگ کراچی گھومنے آتے تھے, اور موسم اس طرح کا کس طرح تھا, یعنی پلاننگ نہیں رہی. آپ دیکھیں نا کہ ابھی بھی جو مطالبہ ہو رہا ہے مردم شماری کے حوالے سے, اعداد و شمار ہیں کہ اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا, اور بدقسمتی رہی ہے کہ اول تو ہمارے ہاں مردم شماری جب 10 سال کے بعد ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے, اور کئی سالوں کے بعد اگر ہو جائے تو اس کو تسلیم نہیں کیا جاتا. وجوہات بہت ساری ہیں, وہ اس پہ تو پھر کبھی بات کریں گے. لیکن جو بات ہم کر رہے ہیں کہ جو مسائل ہیں کراچی کے حوالے سے, وہ پلاننگ اس طرح کی نہیں رہی. کراچی کو سونے کی انڈا دینے والی مرغی تو سمجھا گیا, لیکن اس کو اس طرح سے بہتر بنانے کے لیے اقدامات نہیں کیے گئے. ہر طرف سے نوچا گیا, ہر طرف سے پھیلتا گیا, آلودگی کے حوالے سے ہو, پانی کے حوالے سے ہو, ڈرینیج کے حوالے سے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جو صورتحال رہی بارشوں کی, مونسون کا سسٹم رہا, نہ صرف وہ جدید طرز کے شہر علاقے جن کے حوالے سے ہم بڑی دعویٰ کرتے ہیں کہ جہاں وہاں پر تمام تر سہولیات موجود ہیں, بڑی پلاننگ کے ساتھ, منصوبہ بندی کے ساتھ بنائیں گے, وہ تک ڈوبے رہے. وہاں کے لوگ, پوش علاقوں کے لوگ باہر نکل کر آئے. تو یہ ہماری اور آپ کی تو پلاننگ ہے اس شہر کے حوالے سے کہ اس شہر کو تو ہم نے ڈبو دیا. کوئی کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں ہے, ٹریفک کے حوالے سے ہے, نہ فیکٹریوں کے حوالے سے ہے, نہ تعلیم کے حوالے سے ہے. ساگر صاحب, بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جو پوش علاقے تھے جن کی طرف آپ کا اشارہ ہے,
وہ پوش علاقے ان لوگوں کے ہاتھوں میں ہیں، ان کو ڈیولپمنٹ کرنے والے وہ لوگ جن کا شہر سے تعلق نہیں، صوبے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ کراچی کا ایک تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ آپ دیکھیں ان کے پاس ہے۔ اب یہ اس میں اسی طرف آ رہا تھا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ہم کراچی کی جو صورتحال ہے اس میں ایک بڑا حصہ 37% جو حصہ ہے وہ ہمارے ان دوستوں کے پاس ہے جو اس کے کرتا دھرتا ہے، جن کی اپنی ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے یا اپنا پورا سسٹم ہے۔ وہ علاقے بھی ڈوب گئے جہاں ایک پوش علاقے تھے جہاں مہنگی ترین زمینیں تھیں، وہاں وہ بھی لوگ محفوظ نہیں رہے۔ کراچی کی آپ نے پوری صورتحال آپ کے سامنے۔ میں آپ سے یہ ذرا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ماضی میں بھی جن لوگوں کے پاس مینڈیٹ رہا اور اب چونکہ وہ بلدیاتی نظام نہیں ہے اور ایک سندھ گورنمنٹ اس کو جو ہے چلا رہی ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ اس کراچی شہر نے فلپائن حکومت کو 15 کروڑ ڈالر جو تھے وہ امداد دی تھی، اور اس شہر کا جو فنڈ تھا وہ بلوچستان حکومت سے زیادہ فنڈ تھا، یہاں اس سے بڑا بجٹ تھا۔ لیکن آج صورتحال یہ کہ ملازمین کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور جو ریٹائر ملازم ہیں ان کو ان کے بقایا جات نہیں مل رہے ہیں۔ آج جہاں کی کارپوریشن کی یہ صورتحال ہے، تو اس کو کس طرح سے ڈیولپ کیا جائے، کس طرح سے اس کا سسٹم جو ہے وہ بحال ہو؟ ہم نے تو ایڈمنسٹریٹر بھی لگا کر دیکھ لیے اور سیاسی نظام بھی چل کر دیے، لیکن کچھ ہو نہیں پا رہا ہے۔ تجربے بہت سارے کیے، بات یہ ہے کہ سنجیدگی کتنی ہے، نیک نیتی کتنی ہے۔ جو میں نے پہلے بات آپ سے عرض کی کہ ہر ایک کی یہ خواہش رہی کہ کراچی پر قبضہ رہے، اور ماضی میں جو مینڈیٹ کی بات کی، بڑا بھاری مینڈیٹ رہا ہے ان جماعتوں کے پاس، لیکن انہوں نے کیا کیا، دہشت اور وحشت کے بازار 35 سال 40 سال انہوں نے کیا کیا، دہشت اور مالک وحشت کے کل بازار بنے ہوئے تھے۔ تھے۔ یہاں کی کاروباری لوگوں کی جو صورتحال تھی، جو بھتہ خوری تھی، اغوا برائے تاوان تھی، ہر گلی آپ نے دیکھا کہ بیریئر کے ساتھ بند تھی، کراچی جس طرح سے لاک تھا کہ ایک گلی سے جائیں تو سامنے سے آپ نکل نہیں سکتے۔ یہ صورتحال، یہ بڑی دہشت اور وحشت کا، اور یہاں پر تو آپ نے ایک دن میں 100 لوگوں کی ٹارگیٹ کلنگ یا قتل عام بھی جی بالکل دیکھا، بڑا بے رحمانہ کراچی کے ساتھ سلوک کیا۔ لیکن یہ کراچی کے لوگوں کی ہمت ہے، کراچی کے لوگوں کے رہنے والوں کا یہ دل گردہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ان تمام مظالم کو برداشت کیا، جس طرح سے ان کو نظر انداز کیا گیا، اور ابھی بھی نظر انداز ہیں۔ گو کہ وفاقی حکومت کی جانب سے، چاہے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے پی ایم ایل این کی پہلے حکومت تھی یا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، بڑے پیکیجز کے اعلان کیے جاتے ہیں کہ کراچی پیکیج بڑا اربوں خربوں روپے کا، عمل درآمد نہیں۔ ابھی 1200 ارب روپے کا صاحب نے پیکیج دیا، لیکن کوئی اس پر ابھی آپ منصوبے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں باقی صوبوں میں تمام منصوبے مکمل ہو رہے ہیں، ابھی تک کراچی کا منصوبہ جو ہے کراچی کے لوگوں کا ٹریفک کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، لیکن وہ ابھی تک التوا کا شکار ہے۔ کراچی میں ٹرانسپورٹ نہیں ہے، پرائیویٹ ٹرانسپورٹ نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ اب 28 لاکھ موٹر سائیکلیں اس شہر میں ہیں، تو اسی طرح سے موٹر سائیکلوں پر زور ہے لوگوں کا، لوگ موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں، ٹرانسپورٹ نہیں ہے، پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے۔ لیکن ابھی کچھ عرصہ پہلے ہمارے صوبائی وزیر ہیں جناب اویس قادر شاہ صاحب، انہوں نے 26 سیٹر گاڑی جو ہے وہ روڈ پر لے کر آئے، اور ان کا کہنا ہے کہ ہم مزید آہستہ آہستہ ٹرانسپورٹ۔ لیکن اب جب یہ موجودہ صورتحال یہ، تو اگر پبلک ٹرانسپورٹ آ جائے گی یہاں تو پھر شہر کا کیا ہوگا؟ دیکھیں نا، یہ اب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹرانسپورٹ کے لیے منصوبے نہیں آئے۔ گرین بس ایک وقت آپ کو یاد ہوگا کچھ ماہ کے لیے یہاں پر چلیں، اس کے بعد کہاں اڑ کے چلی گئیں، پتہ نہیں ہے کہ وہ بسیں کہاں چلی گئیں۔ وہ کے ایم سی کے پلیٹ فارم سے چلائی گئی گرین بس یہاں پر، بڑی اچھی خوبصورت بسیں تھیں جو اقتدامات کرنے چاہیے تھے۔ اس میں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں نا کہ حکومتوں کے اداروں کی، وہاں پر عام لوگوں کا بھی بڑا، یا وہ لوگ جو ان اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کے ٹی سی ہمارے پاس تھی، کراچی ٹرانسپورٹ کارپوریشن، ہم نے کیا اس کا حشر کیا، وہی بسیں وہیں پر ملازمت کرنے والے لوگوں نے خریدی۔ اسی طرح سے ایس آر ٹی سی ہمارے پاس تھی، سندھ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن، اس کا ہم نے کیا حشر کیا سرکاری سطح پر جو چل رہی تھی۔ لوگ ایک بس ہے تو اس میں سے 2 بسیں کر لیتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی اگر دیکھیں ہم اداروں کے ساتھ ساتھ ان تمام اداروں میں کام کرنے والے جو لوگ ہیں، ہم بھی انہیں چیزوں پر عمل پیرا ہیں۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں جس کو جہاں جتنا موقع مل رہا ہے اس نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو لوٹے۔ ٹرین کا آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم تو فخر محسوس کرتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کریں۔ مہذب معاشرہ کہاں ہے ہمارے پاس؟ لیکن اس کے لیے کرنا کیا چاہیے بھائی؟ اس کے لیے تو ہر فرد کو، اداروں کو، اور پھر احتساب جو بات کریں کہ اوپر سے آئے۔ بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم تو نیچے سے احتساب کرتے ہیں، 2-4 لوگوں کو پکڑ لیا، باقی اوپر جو بڑے مگرمچھ ہیں وہ تو ان کو پکڑتے نہیں ہیں، تو اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ایک اوپر سے اگر احتساب کا عمل شروع ہو جائے،
اور جو کہ بات بھی ہو رہی ہے, بڑا دعویٰ بھی ہے, لیکن نظر کچھ بھی نہیں آیا, صرف کہنے کی حد تک ہے, بیانات کی حد تک. ساگر صاحب, ابھی ایک ہفتہ پہلے سندھ ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ محفوظ کیا ہے, اس میں کراچی 20 گریڈ سے لے کر اور 11 گریڈ تک کے جو 193 ایسے افسران جن پر جو نیب زدہ ہیں اور نیب کے مقدمات ان پہ قائم ہیں, ان کو دوبارہ لگا دیا گیا ہے انہی نشستوں پر جہاں وہ برا جمان تھے, اور آج بھی وہاں پر. اب کرپشن کی صورتحال یہ کہ مطلب 1 ارب کی اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے تو وہ 20 کروڑ روپے دے کر فارغ ہو گئے. پلی بارگیننگ کے ذریعے وہ اس طرح سے اس کو تحفظ دیا گیا اس کرپشن کو کہ اس نیب کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ نیب آگے چل کر کیا کرنا چاہ رہی ہے. اچھا, جو شریف لوگ ہیں جو نہیں دے پاتے, بہت سے لوگوں کو جھوٹے مقدمات بھی ہیں یا جن سے جو ہے بالا افسران نے غلط کام لیے, تو ان کا مستقبل سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا. ایجوکیشن کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے, پورے سندھ کی تعلیم تباہ ہو کر رہ گئی ہے. آپ کے پاس ایجوکیشن میں 75% وہ ٹیچر ہیں جو اسکول ہی نہیں آتے ہیں, جو ڈیوٹیاں ہی نہیں دیتے ہیں, اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو ہمارے ایم این ایز, ایم پی ایز اور وڈیروں کے گھر پہ ملازم ہیں. ڈرائیور ہے تو وہ وہاں آپ کو ٹیچر ملے گا, باورچی ہے تو وہ آپ کو ٹیچر ملے گا, یعنی تمام ملازمین یا تو بلدیہ سے لیے جاتے ہیں یا پڑھانے کے سارے کام کرتے ہیں, سارے کام, اور 25% میں بھی 20% لوگ ڈیوٹیاں دیتے ہیں. باقی کیا مستقبل نظر آ رہا ہے؟ ایجوکیشن کا مستقبل مجھے بھیانک نظر آ رہا ہے. ہم اس صوبے سندھ کے مقابلے میں دوسرے صوبے میں پھر بھی بہتری ہے, ہم تو دیکھتے ہیں کہ ہم تو بلوچستان سے بھی پیچھے رہ گئے نا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ دور دراز علاقے جیسے گلگت بلتستان کی ہم بات کرتے ہیں, بڑے مشکل حالات ہیں نا, سال میں کتنے مہینے لیکن وہ 92% بات کر رہا ہوں کہ سہولیات کی اگر بات کریں, پہاڑ ہیں, گلیشیئر ہیں, راستے نہیں ہیں آنے جانے کے, بل کی بات ہے نا, کس طرح سے انہوں نے کام کیا ہے. اور کس طرح سے آپ کے پاس تو میدانی علاقے, آپ کے پاس تو الحمدللہ نہ موسم کے حوالے سے کوئی اس طرح کی بات ہے کہ آپ کر سکیں, کوئی مشکلات ہیں, روزگار کا مسئلہ نہیں ہے یہاں لوگوں کو, کرتے ہیں. یہاں پر بات یہ ہے کہ جو پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے. آج بھی آپ دیکھیں 2012 میں جو پیر مظہر الحق صاحب جو سینئر منسٹر بھی تھے, ایجوکیشن کے منسٹر بھی تھے, جاتے جاتے بہت سارے آرڈرز ہوئے 5-6 ہزار لوگوں کے, اور اس میں جعلی آرڈر 16,000 ساگر صاحب 16,000 آرڈر ہوئے اس میں, جو ٹیچر سے اس میں 11 گریڈ سے لے کر 17 گریڈ تک آرڈر تھے. اور میں مبینہ طور پر آپ کو یہ بتاؤں کہ ان کا ایک ساتھی تھا جعفری, اس نے جو ہے ان لوگوں نے مل کر آرڈر کیے, اور آرڈروں کا آپ کو ریٹ بتاؤں میں آپ کو 8 لاکھ سے 15 لاکھ تک ایڈیوز تھے, بیٹھے ہوئے تھے, ان کے گھر پہ آرڈرز ہو رہے تھے, اسکین کر کے دے رہے تھے جس کو چاہیے. 8 لاکھ سے 15 لاکھ تک کا ریٹ تھا. 16,000 سندھ کے لوگوں سے ان لوگوں نے پیسے لیے, اور وہ سب جعلی تھے. اور یہ ٹیچرز جو تھے ڈیوٹیاں دینے کے بعد ڈیوٹیاں بھی دیتے رہے, سیلریاں بھی نہیں تھی. ان لوگوں نے پھر احتجاج کیا, سارا دن پریس کلب پر مارے بھی کھائیں پولیس کی, تشدد بھی ہوا ان کے, لیکن کوئی رزلٹ نہیں نکلا. ابھی آپ دیکھیں نا کہ ہمارے پاس تو نظام اس طرح کا ہے, آئی بی اے کے ٹیچرز ہوں, این ٹی ایس کے ہوں, ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کریم لے کر کریم لائے, لیکن ان کا 3 سال کا کانٹریکٹ ہوتا ہے, پھر وہ تلوار ان کے اوپر لٹکی ہوتی ہے, 6 مہینے پھر ان کی تنخواہ بند ہوتی ہے, وہ آتے رہتے ہیں. آپ دیکھیں کہ ذہنی طور پر ایک استاد اگر دباؤ کا شکار ہوگا تو وہ کیا پڑھائے گا. دوسری بات جو آپ نے کہی نا کہ جو اساتذہ ہمارے پاس ہیں, تو میرے خیال میں ہمارے پاس 3 طرح کے اساتذہ ہیں. ایک وہ اساتذہ ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا, جن کی آپ نے بھی نشاندہی کی, سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوئے, تعلیمی قابلیت اس طرح کی نہیں تھی, جعلی ڈگریاں تھیں, اور بہت سارے معاملات تھے, پیسے دے کے بھرتی ہو گئے. ایک وہ اساتذہ ہیں جن کو پڑھانا نہیں آتا, اور پریس کلب پہ بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے جب ان سے پوچھا گیا تو وہ ایک اسپیلنگ بھی سادی سی نہیں بتا سکے. ایک تو وہ ہے. دوسرے وہ اساتذہ ہیں جو پڑھانا نہیں چاہتے, ان کو پڑھانا آتا ہے لیکن ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے, وہ لیڈر ادھر ادھر وہ پڑھانا چاہتے ہی نہیں ہیں. تیسرے وہ اساتذہ ہیں جن کو پڑھانے نہیں دیا جاتا. وہ کس طرح سے کہ ان کی خواہش ہے, جو پڑھانا چاہتا ہے کہ ریگولر بھی ہے, اس کو ایسی جگہ بھیجیں گے جہاں بچے نہیں ہیں, ایسی جگہ بھیجیں گے جہاں پر اس کی مرضی کا کام نہیں ہے, یا گھر سے دور بھیج دیں گے, اس کو آسانی نہیں دیں گے, تو وہ کیا پڑھائے گا. تو یہ سارا مینجمنٹ اور پلاننگ کا فقدان جو ہمیں نظر آتا ہے. اب کریں کیا, اب تو بھرتی ہو گئے, جن کو پڑھانا نہیں آتا ان کو نکال نہیں سکتے آپ, سرکاری ملازمت ہے, کورٹ چلے جائیں گے. اس کے لیے کیا کریں, کیپیسٹی بلڈنگ ہونی چاہیے آپ کے پاس. دوران ملازمت آپ ان کو تربیت کتنی دیتے ہیں. یہاں پہ تو بدقسمتی یہ ہے کہ اگر باہر ملک میں کسی قسم کی کوئی ورک شاپ یا ٹریننگ آتی ہے تو ہمارے بیوروکریٹس اس پہ چلے جاتے ہیں ٹیچر کی ٹریننگ کے حوالے سے, کہ وہ ٹریننگ کر کے آتے ہیں, سیر سپاٹا گھر بار سارے گئے,
رشتے دار ابھی ساگر صاحب یہ بھی ایک سندھ گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن بھی تھا کہ 36,000 جو ہے یہ نئے ٹیچرز بھرتی کرنے، 37,000. تو میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہوں گا کہ وہ جو ماضی میں 16,000 لوگ تھے جن کو اپائنٹمنٹ لیٹر دیے گئے، جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے کہ پیسے لے کر دیے گئے، تو سندھ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو 16 یا 17,000 جو لوگ بھی ہیں پہلے ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، ان کو ایڈجسٹ کیا جائے، جو پھر بچتی ہیں بعد میں ان لوگوں کو دیا. آپ کا کیا خیال ہے، ایسا ہونا چاہیے؟ ہمارے ہاں اس پہ موقف یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے تھے جن کو آتا بھی نہیں ہے، تعلیم کے شعبے سے وابستہ بھی نہیں. جس طرح سے کراچی میں چونکہ سندھی لینگویج ٹیچر بھرتی ہوتے ہیں، اس کے لیے لازمی یہ ہے کہ اس نے سندھی پڑھی ہو. لیکن اس طرح کے کیسے بھی سامنے آئے کہ بنگالی بولنے والا، ایسا نہیں ہے. یہاں جو آپ بہت سے میں نے ایسے ٹیچر دیکھے لیکن وہ اس میں سندھی. اسی طرح سے عربک ٹیچر ہے اگر، تو اس کو کم از کم عربی آنی چاہیے. وہ پڑھا ہو، کوئی کورس اس طرح کا عربی کا کیا ہو، لیکن وہ نہیں ہے، آپ نے اس کو عربی ٹیچر. تو اسکروٹنا. اچھا، آپ نے اس موضوع کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس موضوع کو تھوڑا چینج کیا. پورے کراچی میں اس چیز کا بھی بڑا فقدان ہے کہ اسکولوں میں سندھی نہیں پڑھائی جاتی. اس سلسلے میں میں نے نثار کڑو صاحب سے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، انہوں نے بھی اسمبلی میں یہ کوسچن ریز کیا تھا. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں نا، سندھ میں جب یہ ہمارے تمام اسکول ہیں تو یہاں سندھی ضرور پڑھانی چاہیے. یہاں ظاہر ہے سندھ کی مادری زبان ہے، اور اس کی ترقی کے لیے یہی ہو سکتا ہے کہ اسکولوں کے ذریعے اگر تھوڑا سا سسٹم پڑھایا جائے. میں یہ دیکھتا تھا ایک دوسری، اور میں آپ سے یہ تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ پی ٹی وی کے زمانے میں جو ہم نے جو سندھی کو امپروو کیا، تو سندھی میں ڈرامے آیا کرتے تھے چینلز پر، پی ٹی وی پر، اور سندھی مذاکرے ہوا کرتے تھے، اور ایک اوتاق ہوتی تھی بڑی، اوتاق نام سے ایک پروگرام چلتا تھا، سائنس سالم محمد شاہ، کچیری، اوتاق، اور اس طرح سے بڑے پروگرام ہوا کرتے تھے جس سے ہم لوگوں نے سندھی کو امپروو کیا. لیکن اب کسی بھی جو پرائیویٹ چینلز ہیں ان پر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ حکومت اگر ان چینلز کو پابند کرے کہ اس زبان کو جو ہے امپروو کرنے کے لیے اگر ہم تمام چینلز پر اس قسم کے لازمی پروگرام قرار دیے جائیں کہ گھنٹہ یا 2 گھنٹہ ایسے پروگرام دیے جائیں تاکہ ہمارے جو بچے نئی نسل ہیں وہ سندھی سے آشنا ہو سکیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو فیملیز جنہوں نے ساری زندگی انٹیریئر سندھ میں گزارا ہے، جب وہ یہاں کے شفٹ ہوئے ہیں نوکریوں کے ذریعے یا کوئی بزنس کر رہے ہیں، تو ان کے بچوں کو سندھی نہیں آتی ہے اور وہ اردو کا استعمال کریں. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہیں گے؟ کچھ ایسا کوئی ہونا؟ آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا، کیونکہ جو ذرائع ابلاغ کے ادارے ہیں جس میں اخبارات کی بھی ہم بات کریں، جس میں ہم ٹی وی چینلز کی بھی بات کریں، اخبارات میں کردار ادا کر رہے ہیں. اخبارات کی حد تک تو میں دیکھتا ہوں کہ میں مطمئن ہوں کہ اتنے اخبار نکل رہے ہیں سندھی کے، اخبارات بھی نکل رہے ہیں اور اس میں اداریے میں اور بہت کچھ ہے، لیکن اب اخبار بھی ہر آدمی نہیں پڑھ پاتا نا، اور ہر گھر میں نہیں پہنچ رہا ہے. تو چینلز ایک ایسی چیز ہے جو ہر گھر میں پہنچ رہا ہے. اس سلسلے میں کیا ہوا کہ جس طرح سے آپ نے پاکستان ٹیلی ویژن کا ذکر کیا، تو ایک وقت تھا کہ ایک ریجنل جو ہیں تمام صوبوں کے لیے ایک وقت مختص ہوتا تھا، جس میں آپ نے بھی بات کی، بدقسمتی رہی اس کے بعد پی ٹی وی نیشنل بھی آیا. اس پہ تو یہ کہ زیادہ وقت دیا گیا پاکستان کے تمام صوبوں. سائنس سالم محمد شاہ والا پروگرام تو ایسا تھا کہ اس میں باقاعدہ اس سے لوگوں نے سیکھا ہے، لوگوں کو بہت کچھ ملا ہے. سائیں کے اس پروگرام سے لوگوں نے بہت کچھ سیکھا ہے، اور سندھ کے حوالے سے اویئرنیس لوگوں کو ملی. زبان جو ہے پڑھنے سے نہیں آتی ہے. زبان آپ تلفظ، چاہے وہ سندھی ہو، چاہے اردو ہو، چاہے بلوچی ہو، چاہے پشتو ہو، وہ آپ کتاب میں ہو، اگر آپ پڑھیں گے تو اس کا آپ تلفظ غلط کر سکتے ہیں. زبان آپ کو سننے سے آئے گی. جی ہاں. اور خاص طور پر ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن، یہ 2 ادارے اس طرح کے ہوا کرتے تھے جس میں زبان کے حوالے سے، لیکن سر اب میں ذمہ داری محسوس نہیں کر رہا ہوں. اب اس طرح کی صورتحال نہیں ہے. اب یہ میں تو بڑی کوتاہی محسوس کرتا ہوں، خاص طور پر سندھ گورنمنٹ کی. مرکز سے زیادہ یہ سندھ کی ذمہ داری ہے اور ان کو پوری نبھانی چاہیے ذمہ داری. اور یہ تو میں تو اس کو کہوں گا یہ سندھ دشمنی ہے جو آپ یہ کر رہے ہیں. اس صورتحال میں آپ دیکھیں نا کہ آپ اور ہم تو سندھی کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے دیگر صوبوں کی جو زبانوں کی بات کرتے ہیں، یہاں تو ہماری قومی زبان کے حوالے، ویسے تو جو پاکستان کا آئین ہے، جو قانون ہے، وہ تمام صوبوں کی زبانوں کو قومی زبان کا درجہ دیتا ہے. جی. لیکن ایک بات کہ ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے. آپ دیکھیں کہ اردو کو ہم نے کتنا نظر انداز کر لیا کہ آج ہمارا بچہ جو ہے اردو بھی رومن میں لکھتا ہے. اردو کا صحیح تلفظ اردو بولنے والے
وہ بھی شرم محسوس کرتے ہیں اردو پڑھنے میں. تو اردو کے صحیح لفظ استعمال نہیں ہو پا رہے ہیں. اردو کے ہم لوگ تو اردو کو بالکل گھروں سے نکال دیا, اردو اسکولوں سے نکال دیا, ختم ہو گئی ہے. وہ آغا حسن عابدی صاحب کا بھی میں کچھ روز پہلے آرٹیکل پڑھا تھا, انہوں نے جو بتایا ہے کہ اردو کا جو حشر کر رہے ہیں اردو بولنے والے, تو بڑا افسوس ہوتا ہے. لیکن اس میں یہ بات بھی یہاں پر ضرور اپنے سامعین کے گوش گزار کروں گا کہ یہ جو بات ہم کرتے ہیں نا کہ دوسرے صوبوں سے یا دوسری زبانیں بولنے والے, میری مادری زبان بھی اردو نہیں ہے, لیکن میں الحمدللہ مجھے فخر ہے کہ میں اچھی اردو بول سکتا ہوں, سمجھ سکتا ہوں. ایک اچھی اردو بولنے والے سے جس کی مادری زبان اردو ہے اس کی طرح اردو میں بول سکتا ہوں. لیکن بدقسمتی ہے کہ اردو کی خدمت جو جن کی مادری زبان اردو نہیں تھی, چاہے وہ نثر میں لے لیں آپ, چاہے نظم میں لے لیں, بڑے بڑے شاعر, بڑے بڑے نثر نگار, انہوں نے زیادہ خدمت کی ہے اردو کی. احمد فراز کو آپ دیکھ لیں. میں تو یہی کہتا ہوں کہ جتنی اردو کی خدمت پنجاب نے کی ہے میرے خیال سے کسی نے نہیں کی. دیگر زبانیں بولنے والوں نے اردو کی زیادہ خدمت کی ہے, بذات کہ جو اردو بولنے والوں کو خدمت کرنی چاہیے تھی. رنگ کی بنیاد پر, نسل یا زبان کی بنیاد پر جو تفرقہ ہمارے پاس رہا, جو نفرتیں ہم نے پھیلائیں, اس سے یہ ہم بہت دور چلے گئے. بہت بڑا نقصان ہوا ہمارا. ساگر صاحب ہم آتے ہیں کراچی کے مسائل پر, جو آپ سے ابھی گفتگو ہو رہی تھی اس کا سلسلہ کچھ آگے بڑھاتے ہیں. کراچی میں مردم شماری کا بڑا ایشو ہے. آپ میں یہ دیکھتا ہوں کہ کراچی میں اس وقت, میں تعصب کی بات نہیں کر رہا لیکن میں ایک جنرلی بات کر رہا ہوں کہ کراچی میں اس وقت, اس کراچی شہر میں 35 لاکھ پٹھان آباد ہے. ہمارے بھائی ہیں, بالکل آئے, روزگار کیا, سب کچھ کیا. اس کے علاوہ 15 لاکھ وہ بتاتے ہیں, 20 لاکھ کا دعویٰ جو ہے وہ افغانی ہے, 20 لاکھ وہ کہتے ہیں سرائکی ہم لوگ. اور تو کراچی کو جو اس وقت 3.5 کروڑ کی آبادی اس وقت ہے, اور اس کا جو مردم شماری ہے وہ محض 1.5 کروڑ ہے. تو اس پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں شیئر بھی 1.5 کروڑ کا ہی ملتا ہے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ڈرینیج کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, بہت سے مسائل ہیں. تو اس سلسلے میں فرمائیے گا کہ یہ مردم شماری کے لیے کیا کیا جائے. آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو صورتحال یہ ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ 1 کروڑ 60 لاکھ کے لگ بھگ جو سرکاری اعداد و شمار ہے, جس کو تسلیم کریں نہ کریں وہ ایک سیاسی آگے معاملہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری صورتحال یہ بھی ہمارے پاس رہی, کیونکہ یہاں پر جب بھی مردم شماری ہوئی تو اس کو قومی فریضے سے بڑھ کر یہ کہا گیا کہ میری جو کمیونٹی ہے, میری زبان بولنے والے جو لوگ ہیں, جس طرح سے خانہ شماری کی اگر بات کریں تو متحدہ قومی موومنٹ, ایک آپ دیکھیں کہ گھر تھا تو 10-10, 20-20, 100 خانہ شماری کی. یہ سوشل میڈیا پہ بھی باتیں آئیں کہ انہوں نے 100 گھر شامل کر دی, اس میں 100 فیملی شامل کر دی, ایک گھرانے کو ظاہر کر دیا اس طرح سے نام و نشانی. تو اس طرح کی جب بات ہوگی, کہ اس طرح کے جب معاملات ہوں گے تو پھر تو جو کرنے والے ان کو تو موقع ملے گا, وہ تو ہیں ہی اس انتظار میں. لیکن اگر سارے لوگ جتنے بھی یہاں کے اسٹیک ہولڈرز ہیں, کیونکہ ان کو یہاں سے جانا نہیں ہے, تسلیم شدہ بات ہے, اردو بولنے والے سندھی ہوں جانا تو کسی کو نہیں ہے. حنیف ساگر صاحب, یہ جو مردم شماری کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا کہ اس میں ہمیں جو ہے وہ پورے, چونکہ کراچی کی جو مردم شماری ہے اور مردم شماری کی وجہ سے جو ہمیں بجٹ یہاں کا ملتا ہے کراچی کا, تو وہ اس سے پورا سندھ متاثر ہوتا ہے. کیونکہ پھر جب 3.5 کروڑ کی آبادی ہے اور ہمیں جب بجٹ ملے گا 1.5 کروڑ کا, اور وہ بھی نہیں ملتا, تو وہ بھی پورا نہیں ملتا, تو پھر وہ سندھ گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے ہمیں. میں ایک چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اس وقت واٹر بورڈ کے جو اخراجات ہیں وہ 1 ارب 30 کروڑ روپے کے ماہانہ ہیں. اب اس کی جو انکم جنریٹ ہوتی ہے وہ 80 کروڑ ہے. اب 50 کروڑ کا شارٹ فال ہے. اب 50 کروڑ سندھ گورنمنٹ ہر سال ہر مہینے میں واٹر بورڈ کو امداد دیتی ہے. اب وہ جو 50 کروڑ امداد دی جاتی ہے, اگر اس کو فنڈ پورا جنریٹ ہو جائے تو امداد دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ 50 کروڑ تو پوری سندھ گورنمنٹ کا جو ہے وہ نقصان ہوا نا. اسی طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا صرف کراچی کا ایشو ہے, کراچی کا ایشو نہیں ہے. کراچی کی آبادی کو کم کرنا کراچی کا ایشو نہیں ہے بلکہ پورے سندھ کا ایشو ہے, پورے سندھ کو نقصان ہے. تو اس سلسلے میں ہمیں ہماری گورنمنٹ کو کیا کرنا چاہیے. گورنمنٹ بھی اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتیں, سماجی جماعتیں اور سندھ گورنمنٹ ایک ہی پیج پر ہیں, لیکن اس
ایک پیج پر ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہو پا رہا ہے. اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تحسین صاحب دیکھیں، بڑی اہم بات آپ نے کہی کہ یہ صرف جو ایک بات ہو رہی ہے نا کہ کراچی کو حق دو، یا یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے. دنیا میں اعداد و شمار پر تمام معاملات چلتے ہیں. کوئی بھی آپ کا چاہے ترقیاتی منصوبہ ہو، چاہے غذا کے معاملات ہوں، چاہے یوٹیلیٹیز کے معاملات ہوں، وہ کیسے کریں گے آپ؟ منصوبہ بندی کیسے کریں گے؟ تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، پینے کے پانی کے حوالے سے، باقی چیزوں کے حوالے سے آپ کیسے کریں گے؟ تب کریں گے جب آپ کے پاس اعداد و شمار ہوں گے. اس کا بھی بڑا آسان حل ہے. ابھی اعداد و شماری کا تو مسئلہ تھا کہ ہم ابھی لاک ڈاؤن میں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچ نہیں پائے. تو یہ تو، اور ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس نادرا کا سب سے دنیا کا مانا ہوا سسٹم ہمارے پاس موجود ہے. یہ بھی دعویٰ ہے ہمارا کہ بہترین نظاموں میں سے ایک نظام ہمارے پاس موجود ہے نادرا کا. لیکن اس کی صورتحال آپ نے دیکھی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں سرکاری ملازمین، ان کی بیگمات، اعلیٰ افسران، ان کو پیسے مل رہے تھے. تو بھائی یہ کیا نظام رہا آپ کے پاس، اتنا شاندار نظام؟ تو اس نظام کا کیا فائدہ؟ ایسا نظام جہاں پر اگر 18 سال بچے کی عمر ہو جائے تو اس کو شناختی کارڈ جس طرح سے گھر پہ آپ بنا کے دے دیں یا اس کو بلا لیں، فون کر کے کہہ دیں. یہاں پہ تو دھکے کھانے پڑتے ہیں. تو کیا نظام آپ نے بنایا؟ تو ول ہمارے پاس نہیں ہے، سنجیدگی ہمارے پاس نہیں ہے، نیک نیتی ہمارے پاس نہیں ہے. جس کو جہاں سے موقع ملتا ہے تو وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ سیاسی مفادات کے لیے اس کو استعمال کرے یا ذاتی مفادات کے لیے استعمال کرے. یا تو ذاتی مفادات ہوئے یا سیاسی مفادات ہوئے. مجموعی طور پر بحیثیت ایک قوم کے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں. ہم یہ نہیں سوچتے کہ اگر کراچی کی ترقی ہے تو یہ پاکستان کی ترقی ہے. یہ بات تو آپ اور ہم ابتدا میں بھی کہہ چکے ہیں، سندھ کی ترقی ہے. کیونکہ ریونیو اگر یہاں سے جنریٹ ہوگا، کراچی مستحکم ہوگا، کراچی میں کاروبار پھلے گا، پھولے گا، بڑھے گا، آسائشیں آرام ہوگا، تو کیا ہوگا؟ پورے ملک کو فائدہ پہنچے گا. اسی طرح سے پاکستان کے کسی بھی کونے میں کہیں پہ بھی ترقی ہوتی ہے تو اس کا امپیکٹ تو پاکستان پہ پڑے گا نا، پوری دنیا پہ دنیا میں. کیونکہ دنیا گلوبل ولیج ہے. اگر پاکستان مستحکم ہے تو پڑوسی ممالک، ہم آج کیوں بات کرتے ہیں کہ افغانستان مستحکم ہو، افغانستان پرامن ہو؟ کیونکہ اس کا اثر ہم پہ پڑتا ہے. دہشت گردی ہو، انتہا پسندی ہو، معاملات ہوں، لاکھوں کی تعداد میں افغان پناہ گزین ہمارے پاس یہاں پر جو معیشت پر بوجھ بنے ہوئے ہیں دنیا میں. اس حوالے سے بھی یہاں پہ بھی ہم نے بڑی فراغ دینی کا مظاہرہ کیا. دنیا میں پناہ گزینوں کے لیے کچھ قاعدے اور قانون ہوتے ہیں، کس طرح سے ان کو محدود، یا دنیا میں باقی ممالک میں کس طرح سے محدود رکھا گیا. ہم تو یہاں پر، انہوں نے تو پراپرٹیز، ابھی اردن میں ہی ہوا، لیبیا میں ہی ہوا، ان لوگوں کے عراق دیکھیں نا، پڑوسی ملک تو عراق میں آپ دیکھیں کہاں تک کیمپوں تک محدود رکھا ہے. یہاں پر تو ہم نے کیا کیا؟ ہمارے پاس تو وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، ملکیت بھی خریدتے ہیں، تمام چیزیں ہیں. ہم نے تو نیشنلٹیاں دے دی ہیں، ہم لوگ یہاں تو نیشنلٹی لے لیے ہمارے. اور دوسری تو یہ ساری چیزیں جو نا، یہ فقدان بڑا ہمیں نظر آتا ہے. بہت سارے حوالوں سے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر ضروری نہیں ہے کہ سب چیزوں پر ایک ساتھ کریں. ایک ایک چیز کو اٹھا کر آپ بہتر کرتے جائیں. ان میں تمام سیاسی جماعتوں کا کردار بنتا ہے کہ بجائے اس کے کہ سیاسی پوائنٹ اسکورنگ کی جائے، لیکن ان ایشوز پہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے نا. ان ایشوز پر تو مل بیٹھتے ہی نہیں ہیں. ایشوز ان کے الگ سے ہیں کہ کون سے معاملات ہیں، کس طرح سے ہیں، کس طرح کی ترجیحات ہیں، اور ان ترجیحات کے حوالے سے پھر کام کیا جاتا ہے. کہیں کسی کو کوئی ذاتی حوالے سے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر آگے آ جاتا ہے. جو مجموعی طور پر جس سے پاکستان کو فائدہ ہو سکتا ہے، جس سے پاکستان کے عوام کو فائدہ ہو سکتا ہے، اس پہ تو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. سنجیدگی حکومتوں کی، کہ کوئی بھی حکومت ماضی میں آئی ہو یا اگر آئی تو اس کو رکاوٹیں اتنی آتی ہیں کہ وہ کر نہیں پاتے، کرنے نہیں دیا جاتا. شکریہ حنیف ساگر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. حنیف ساگر صاحب تھے ہمارے آج کے مہمان، اور بڑی سیر حاصل گفتگو رہی سندھ کے حوالے سے، خصوصاً کراچی میں مردم شماری کے حوالے سے، خاص طور پر ایجوکیشن کے حوالے سے. بہت شکریہ. بہت شکریہ.